Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 10। ज़किया आपा बहुत शशोपंज में थीं। सितवत आपा ने उन्हें जिस मखमसे में डाल दिया था उसने उनको ज़हनी तौर पर बहुत परेशान कर दिया था। कई दिन गुजर गए थे और ज़किया आपा ने मोमना से कोई बात ही नहीं की थी। मोमना और मरियम कई दिन तो मुंतज़िर रहीं कि माँ उनसे इस मौजू पर बात करेंगी, मगर जब उन्होंने कोई बात ना की तो उन्होंने यही सोच लिया कि उनकी माँ को ये रिश्ता नापसंद है और वो यकीनन इससे इनकार कर देंगी। मोमना को अंदर ही अंदर इस बात का बहुत दुख था कि माँ ने उससे उसकी राय जाने बगैर खुद ही फैसला कर लिया था, मगर वो खामोश रही, लेकिन उसका दिल बहुत परेशान और दुखी रहता। ज़किया आपा अपनी जगह परेशान थीं। सितवत आपा जैसे साहिबे ज़ौक़, साहिबे हैसियत और ख़ानदानी लोगों के यहाँ से रिश्ता आना बहुत खुश नसीबी की बात थी, मगर इस रिश्ते के आने से वो खुश तो हुई थी मगर परेशान बहुत ज़्यादा थीं। उन्हें बार बार अपने वालिद मरहूम मौलवी अकबर अली के अल्फाज याद आ रहे थे। बेटियों के रिश्ते अपने हम पल्ला लोगों में करने चाहिए। अगर लड़के वाले साहिबे हैसियत हों तो वहाँ लड़की बेहैसियत होकर रह जाती है, और अगर लड़की वाले साहिबे हैसियत हों तो लड़के वाले बेहैसियत हो जाते हैं। और ज़किया आपा के लिए अपने वालिद के अल्फाज बहुत अहमियत रखते थे। सितवत आपा जैसे लोगों पर वो आंखें बंद करके एतबार कर सकती थीं, मगर अपनी हैसियत को भी ना भूल रही थीं। लेकिन उनके घर का कोई एक कोना भी इस काबिल ना था जहाँ वो असद और सितवत आपा को बिठा सकती, और जिस ससुराल में दामाद को बैठने के काबिल जगह ना मिले तो उस लड़की के दिल पे क्या गुजरती है। ज़किया आपा सितवत आपा को जानती थीं। असद की जहनियत क्या है, किस मिजाज का है, उन्हें कुछ इल्म ना था। गो के इसमें ख़ानदानी वक़ार था और सितवत आपा का खून था। उसमें ज़रूर कम या ज़्यादा उन जैसी बातें होंगी, मगर वो किस हद तक समझौता कर पाएगा। उनके महल के सामने तो ज़किया आपा के घर की हैसियत एक झोंपड़ी की सी थी। उन्हें अपनी बेटी के मिजाज का भी इल्म था। वो बहुत सादा मिजाज, मजहबी, कम गो और बहुत ज़्यादा हसास थी। असद की कोई बात, किसी किस्म का रवैया उसके लिए जहनी अजियत का बायस बन सकता था। वो उसे जन्नत जैसी जहन्नम में नहीं झोंकना चाहती थीं, जहाँ की पुरमसरत आसाइशों में उसका वजूद गुम हो जाए। उनका दिल नहीं मानता था कि वो ज़ाहिरी चमक दमक को देखकर अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला कर दें, मगर सितवत आपा जैसी हस्ती को इनकार करना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था। मोमना यूनिवर्सिटी से लौटी तो असर का वक्त हो रहा था। वो बहुत थकी हुई थी। मरियम अपनी किसी सहेली के यहाँ गई थी। ज़किया आपा ने मगरिब की नमाज़ पढ़कर मोमना को अपने पास बुलाया। वो भी नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी। सफ़ेद चादर को उसने अपने चेहरे के गिर्द अच्छी तरह लपेट रखा था। वो माँ के पास चारपाई पर बैठ गई। मोमना, उस रोज़ सितवत आपा अपने पोते असद से तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई थीं। सितवत आपा जैसे लोगों के हाथ से रिश्ता आना बड़े नसीब की बात है, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी हैसियत ऐसी नहीं कि हम उनको कहीं बिठा भी सकें। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की अजियत का सामना करो। ज़किया आपा ने नर्म लहजे में कहा। अम्मी, क्या आप फैसला कर चुकी हैं या मेरी राय पूछ रही हैं? मोमना ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारी राय भी जानना चाहती हूँ। ज़किया आपा ने उसकी बात सुनकर उसकी जानिब बगौर देखते हुए कहा। अम्मी, इंसान का नसीब अल्लाह बनाता है। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, मकाम व मर्तबा सब उसकी अताएँ हैं। वो इंसान को देखकर ना तो उसका नसीब बनाता है और ना उसको मकाम व मर्तबा देता है। ये तो उसका करम है, जिसको चाहे नवाज दे। वो इंसान को उसकी सोच से बढ़कर अता करता है। अगर उसने हमारे यहाँ इतना बड़ा रिश्ता भेजा है तो ये भी उसका करम और अता है। मोमना ने संजीदगी से कहा। मगर मैं सिर्फ सितवत आपा को जानती हूँ। असद कैसा है मैं नहीं जानती। बड़े घर का लड़का है,
کیسی عادتیں ہوں گی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ زکیہ آپا نے کہا۔ امی، دنیا میں کوئی انسان نہ اپنے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہے نہ دوسروں کے بارے میں، مومنہ نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یہ رشتہ مناسب لگ رہا ہے؟ زکیہ آپا نے حیرت سے پوچھا۔ امی، سب والدین اپنی بیٹیوں کے لیے مناسب رشتے ہی تلاش کرتے ہیں، مگر یہ تو بیٹیوں کے اپنے نصیب ہوتے ہیں، اچھے نکلیں یا برے۔ مومنہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اسد پسند ہے؟ زکیہ آپا نے واضح الفاظ میں پوچھا تو مومنہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور مدھم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی اور اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ میں پھر ستوت آپا کو ہاں کہہ دیتی ہوں، خدا تمہارا نصیب اچھا کرے۔ زکیہ آپا نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومی اور اسے گلے سے لگایا۔ ستوت آپا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب زکیہ آپا نے انہیں ہاں کہی۔ جب ستوت آپا کچھ روز بعد ان کے ہاں جواب لینے آئیں، ہم آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کریں، آپ نے ہم پر اتنی بڑی عنایت کر دی، ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے جگر کا ٹکڑا ہمیں دے دیا۔ ستوت آپا خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ ستوت آپا، یہ تو آپ کا احسان ہے جو آپ نے ہم غریبوں کو اس قابل سمجھا، ورنہ کہاں آپ کہاں ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ آپ کی حیثیت کے مطابق مٹھائی بھی لا سکیں۔ زکیہ آپا نے قدرے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ زکیہ، ایسا مت سوچیں، آپ نے ہمیں اپنی سب سے قیمتی شے دے دی ہے، آپ حیثیت کی بات نہ کریں، ہم آپ کے بہت قدردان ہیں۔ ستوت آپا نے محبت سے زکیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مومنہ بیٹی کہاں ہے؟ ستوت آپا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی بلاتی ہوں، اور زکیہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں اور مومنہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گئیں۔ مومنہ نے پنک کلر کی شلوار قمیص کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ بہت قرینے سے اوڑھ رکھا تھا اور اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ ماشاء اللہ، ستوت آپا نے اٹھ کر اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ السلام علیکم، مومنہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ ستوت آپا نے پرس میں سے 1000 کے 2 نوٹ نکال کر اس کے سر سے وار کر صدقے کے طور پر ٹیبل پہ رکھ دیے۔ یہ غریبوں میں بانٹ دیجیے، ستوت آپا نے زکیہ سے کہا، اور زکیہ 2000 کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ ادھر آئیے، ہمارے پاس بیٹھیے۔ انہوں نے محبت سے مومنہ کو اپنے پاس ایک خستہ حال صوفے پہ بٹھا لیا اور اپنے پرس میں سے ایک خوبصورت مخمل کی چھوٹی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ڈائمنڈ کی بہت خوبصورت اور نفیس انگوٹھی نکال کر مومنہ کی انگلی میں پہنا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے۔ ستوت آپا نے محبت سے اسے دعا دی۔ مریم چائے لے کر آ گئی اور مومنہ کی انگلی میں انگوٹھی دیکھ کر زیر لب مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک نمایاں ہونے لگی۔ زکیہ، ہم باقاعدہ رسم کرنے کب تشریف لائیں؟ ستوت آپا نے پوچھا۔ آپا، آپ نے انگوٹھی پہنا دی ہے، یہی رسم کافی ہے، اب اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ زکیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ زکیہ، ہماری کچھ خاندانی روایات ہیں اور ہمارے ہاں بہوؤں کی منگنی اور شادی کی رسمیں بہت اہتمام سے کی جاتی ہیں تاکہ آنے والی بہو کو سسرال سے ملنے والی عزت و قدر کا احساس ہو۔ زکیہ، بہوؤں کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، جب بہوؤں کی عزت کی جاتی ہے تو وہ اپنے سسرال کی عزت کرتی ہیں۔ ستوت آپا نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپا، اگر سب کچھ سادگی سے ہو جائے تو بہتر ہے، زکیہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ ان کے گھر تو مہینے کا خرچہ اتنی ہی مشکل سے چلتا ہے، منگنی اور شادی بیاہ کی رسموں کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ مہنگائی کے اس دور میں زکیہ سلائی کر کے اور بچیاں ٹیوشنز پڑھا کر جس مشکل سے گھر اور تعلیم کے اخراجات پورا کرتی تھیں، یہ وہی جانتی تھیں۔ ان کے گھر میں ضرورت کے پرانے اور بوسیدہ فرنیچر کے علاوہ کوئی زائد پلنگ تک نہیں تھا۔ 14 انچ کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، بیڈ روم سائز کا ریفریجریٹر، گھرر گھرر کرتا پرانا پنکھا، گھوم گھوم کر تھک جاتا
تو تب بمشکل ہوا کا ہلکا سا جھونکا دیتا۔ پیڈسٹل فین ہوا کم اور آواز زیادہ دیتا۔ دو خستہ حال کمروں، ایک برآمدے اور لمبا سا تاریک انتہائی چھوٹے سائز کا کچن، جس میں اگر مومنا پکاتی تو مریم کے کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہوتی۔ ٹوٹے پھوٹے فرش، کچا صحن جس میں چند گملے رکھ کر اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ گھر بہت صاف ستھرا تھا، مگر اس کی صفائی ستھرائی بھی اس کی خستہ حالی کو کم نہ کر پاتی۔ ایسے گھر میں وہ ستوت آپا اور ان کے رشتہ داروں کو کیسے بلاتیں، انہیں کہاں بٹھاتی؟ ایسی تنگ دستی میں منگنی کا کیسے سوچا جا سکتا تھا؟ ذکیہ نے سوچ رکھا تھا کہ مومنا تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کرے گی تو گھر کے حالات بہتر ہوں گے، اور تب وہ مومنا کی شادی کا سوچے گی۔ اور اب سب کچھ اس قدر اچانک اور جلدی جلدی ہو رہا تھا کہ ذکیہ بوکھلا گئی تھیں۔ وہ کبھی مومنا کے ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی اور ٹیبل پہ رکھے 2000 روپوں کو دیکھتی تو کبھی اپنے گھر کے خستہ حال در و دیوار کو۔ وہ آج کے بارے میں نہیں، کل کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ اگر اسد نے کسی طرح ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار کیا تو مومنا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور وہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ وہ بے حیثیت رہ کر جی نہیں سکتی تھی۔ اتنے اندیشے اور وسوسے ذکیہ کے دل میں سر اٹھا رہے تھے کہ اس کو اس رشتے کی ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں، اور جس روز آنا ہوگا ہم آپ کو ڈرائیور کے ذریعے اطلاع بھیج دیں گے، ستوت آپا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور محبت سے سب کو گلے مل کر رخصت ہو گئیں۔ مریم، یہ پیسے اٹھا کر رکھ دو، کسی غریب کو صدقے کے طور پر دینے کے لیے ہیں۔ ذکیہ نے کہا تو مریم نے خاموشی سے پیسے اٹھا کر رکھ دیے۔ مومنا خاموش بیٹھی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ ذکیہ کے چہرے پہ فکر مندی کے تاثرات تھے۔ امی، کیا آپ خوش نہیں؟ مریم نے ذکیہ کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی اچھے گھر میں بیاہی جائے، ہر ماں کی دلی خواہش ہوتی ہے، مگر ہمارے حالات کیسے ہیں اور ہم کس طرح گزارا کر رہے ہیں یہ تو صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ ذکیہ نے آہ بھر کر کہا۔ امی، آپ نے ستوت آنٹی سے کچھ چھپایا تو نہیں؟ آپ کا ماضی اور حال دونوں ان کے سامنے ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، پھر آپ کیوں فکر مند ہیں؟ مریم نے ماں کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ مریم، تھوڑا بہت تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی یہی توقع کرتے ہیں، مگر ہم کسی کو کیا بتائیں؟ تم ہی بتاؤ، کیا ہم اسد کو سونے کی انگوٹھی پہنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پہننے کے لیے ایک جوڑا بھی دے سکتے ہیں؟ کیا ستوت آپا کو ان کی حیثیت کے مطابق کوئی ساڑی دے سکتے ہیں؟ جہیز تو دور کی بات ہے۔ ذکیہ نے انتہائی فکر مندی سے کہا تو مومنا اور مریم ماں کی پریشانی کی وجہ جان کر خاموش ہو گئیں۔ مومنا نے خاموشی سے انگوٹھی اتار کر مخمل کی ڈبیا میں واپس رکھ دی، اور اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ مریم نے بھی نم آنکھوں سے مومنا کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی طرف دیکھا۔ مومنا نے ہچکی لی اور پھر سسکنے لگی۔ مریم نے اسے اپنے گلے لگا لیا تو وہ رونے لگی۔ ذکیہ ان کو روتے دیکھ کر اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ مریم اسے دلاسا دینے لگی اور اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہ جانے ہماری خوشیاں اتنی ادھوری کیوں ہوتی ہیں؟ مومنا نے نم آنکھوں سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا آپی، اللہ کو منظور تھا تو آپ کا رشتہ ادھر ہو گیا نا، وہ آنے والی مشکلیں بھی خود ہی دور کرے گا۔ آپی، معجزے اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، اور آپ کا اتنے بڑے گھرانے میں رشتہ ہونا ہمارے لیے ایک معجزہ ہی ہے۔ میں مطمئن ہوں اللہ سب ٹھیک کرے گا، بس آپ فکر نہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ مریم نے محبت سے مومنا کو سمجھایا تو اس کا دل قدرے مطمئن ہونے لگا، اور وہ مریم کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اسد بے حد خوش ہوا تھا جب دادو نے اسے آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی۔ سچ دادو؟ کیا مومنا مان گئی؟ اسد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اور میں نے اسے انگوٹھی بھی پہنا دی ہے، دادو نے مسکرا کر بتایا۔ دادو؟
صرف انگوٹھی؟ اسد نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں بھائی، ہم باقاعدہ طور پر اپنی خاندانی روایات کے مطابق منگنی کریں گے انشاءاللہ، دادو نے مسکرا کر جواب دیا۔ دادو، آپ ان لوگوں کو ڈنر پہ کب انوائٹ کریں گی؟ اسد نے پرشوق انداز میں پوچھا۔ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ممکن نہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیاں منگنی کے بعد نہیں، شادی کے بعد ہی سسرال آتی ہیں، دادو نے مسکرا کر کہا۔ دادو، اب زمانہ بدل گیا ہے، اسد نے منہ بنا کر کہا۔ مگر ہم تو نہیں بدلے نا، دادو نے ہنستے ہوئے کہا۔ دادو، آپ مومنہ کو موبائل تو گفٹ کریں گی نا؟ اسد نے بے صبری سے پوچھا۔ ہمارے ہاں بہوؤں کو ایسی فضول چیزیں نہیں دی جاتی، دادو نے پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ کم آن دادو، اب اتنی ریجڈ مت بنے، کچھ تو نئے زمانے کے ساتھ چلیں، آخر آپ بھی تو اسی زمانے کا حصہ ہیں نا، اسد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب دلہن یہاں آئیں گی تو سب کچھ استعمال کریں گی، جو چاہیں وہ کریں، ہم کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے، دادو نے کہا۔ تب تو میں خود اسے سب کچھ دے سکوں گا، مجھے تو آپ کی ہیلپ کی اب ضرورت ہے، اسد نے اداس لہجے میں کہا۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑیے، ایک اہم بات ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، دادو نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ اسد نے حیرانگی سے پوچھا۔ ذکیہ بیگم ایک بیوہ عورت ہے اور بہت مشکل سے انہوں نے بچیوں کو محنت مزدوری کر کے ان کی پرورش کی ہے اور انہیں تعلیم دلوائی ہے۔ ہم نے ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھے ہیں اور وہ بار بار اپنی حیثیت کا ذکر کرتی ہیں۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ہمارے خاندانی وقار اور دولت کی وجہ سے یہ رشتہ کر کے مطمئن نہیں ہیں، دادو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے سے زیادہ حیثیت کے لوگوں میں رشتہ داری کرتا ہے تو وہ نفسیاتی طور پر ایک دباؤ میں آ جاتا ہے، وہ ان سے مروب بھی ہو جاتا ہے۔ ذکیہ بیگم بھی بہت مروب ہیں اور کچھ خوفزدہ بھی، دادو نے اسے بتایا۔ خوفزدہ کیسے؟ اسد نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید ذکیہ بیگم کو خوف ہے کہ اگر وہ ہم سے ہماری حیثیت کے مطابق نہیں ملیں گی تو یہ بات ان کی بیٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کر دے، دادو نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔ دادو، آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ ہم ایسے لوگ نہیں؟ اسد نے ملائمت سے کہا۔ بیٹا، وہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو اچھی طرح جانتی ہیں، بتایا تو وہاں جاتا ہے جہاں کسی کو کچھ خبر نہ ہو، ہمارا ماضی اور ہمارا حال سب ان کے سامنے ہے، دادو نے بتایا۔ دادو جان، پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ اسد نے پوچھا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کی شادی اور اس کی رسمیں بہت سادگی سے کریں۔ کسی کو اس قدر شدید نفسیاتی دباؤ سے نکالنے کا واحد حل یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کے لیول پر آ کر بات کرے۔ اگر اپنی خاندانی روایات کے مطابق تقریبات کریں گے تو وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جائیں گے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں، اور اللہ رسول کا حکم ہے کہ دوسروں کا بھرم رکھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی تکلیف اور پریشانی کو کم کیا جائے۔ ٹھیک ہے دادو، آپ ان کو شادی پر کمبائن فنکشن کے لیے فورس کریں، میں ساری پیمنٹ کر دوں گا، اور آپ منگنی کی رسم بھی بہت مختصر کریں، کسی بھی رشتہ دار کو نہ لے کر جائیں تاکہ ان پر بوجھ نہ ہو، اسد نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ جیتے رہیے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو سمجھیے اور مستقبل میں کسی بھی بات پر اعتراض نہ کریں۔ یہ بہت کم ظرفی کی بات ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے مسائل کو سمجھنے کے باوجود ان پہ نکتہ چینی کرے، اس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ ہمیں مومنہ بیٹی کی صورت میں در نایاب مل رہا ہے، کیا یہ ہماری کم خوش نصیبی ہے؟ دادو نے محبت اور نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادو، آپ میری طرف سے بے فکر رہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کو اپنے بیٹے پر اعتماد ہونا چاہیے، اسد نے دادو کا ہاتھ محبت سے تھام کر کہا۔
خوش رہیے، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے، اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے۔ دادو نے دعا کی۔ دادو، اب منگنی اور شادی کے درمیان زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہونا چاہیے، اسد نے شرماتے ہوئے کہا۔ بیٹا، مومنا بیٹی کے فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں، شادی اس کے بعد ہی ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خواہش کے لیے وہ اپنے اتنے سالوں کی محنت ضائع کر دے۔ بچیوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔ دادو نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسد نے جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ ہم اگلے جمعے کو جا کر منگنی کی رسم کرائیں گے، دادو نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ڈرائیور کے ذریعے ذکیہ آپا کو منگنی کی رسم کی اطلاع کر دی گئی تھی، اور ذکیہ آپا نے یہی پیغام بھیجا تھا کہ منگنی کرنے وہ اکیلی ہی آئیں گی، اور ان کے ساتھ صرف ان کی 2 ملازمائیں خیرن بوا اور ثروت ہوں گی۔ وہ بھی انہیں اس مقصد کے لیے ساتھ لے کر جا رہی تھیں کہ وہاں جا کر کام کاج کر سکیں۔ ذکیہ پریشان ہو گئی تھی۔ پرانے صندوق کھول کر دیکھے گئے تھے، نہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا نکلا تھا اور نہ ہی کوئی زیور، سوائے ذکیہ آپا کی 2 سونے کی چوڑیوں کے، اور ان کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ ان چوڑیوں کا کیا کریں، ستوت آپا کو دیں، مومنا کو، یا پھر اسد کو کچھ بنوا دیں۔ مومنا اور مریم بھی ماں کی پریشانی جان کر بے چین تھیں۔ ذکیہ نے بہت سوچ کر ان چوڑیوں سے ستوت آپا اور اسد کے لیے انگوٹھیاں خریدیں، جو دیکھنے میں بہت عام اور معمولی نظر آتی تھیں۔ باقی سب کیسے ہوگا، یہ سوچ کر وہ بہت پریشان تھیں۔ ستوت آپا مٹھائیوں اور پھلوں کو بڑے بڑے گول ٹرے میں سجا کر بڑے اہتمام سے لائیں۔ سونے کا بڑا سیٹ، کڑے اور جھومر کے ساتھ بڑے اعلیٰ اور نفیس سوٹ مومنا، مریم اور ذکیہ کے لیے بھی لے کر آئیں۔ مومنا کو 1,00,000 روپے نقد سلامی کے دیے۔ خیرن بوا اور ثروت تو یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ستوت آپا کو کیا سوجھی کہ اس گھر میں اپنے پوتے کا رشتہ کر دیا، جس کی ٹیکسٹائل مل کے علاوہ گارمنٹس کا بہت کامیاب بزنس تھا، جو خوبصورت بھی تھا اور خوب سیرت بھی، امیر بھی تھا اور با اخلاق بھی، کسی بھی شے کی اس میں کمی نہ تھی۔ اتنا خوبصورت اور خاندانی لڑکا، وہ مومنا کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ ستوت آپا مومنا پر سے پیسے وار کر خیرن بوا اور ثروت کو پکڑا رہی تھی۔ ذکیہ ان کی رسمیں دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، جو خود کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ذکیہ نے بہت مشکل سے قورمہ، پلاؤ اور زردہ بنایا تھا اور انہیں مجبوراً کھانا پڑا۔ ذکیہ نے ثروت آپا کو ڈرتے ڈرتے انگوٹھی پہنانا چاہی تو انہوں نے بہت محبت سے انکار کر دیا اور انہیں تنہائی میں سمجھانے لگیں کہ ان کا یہ سب کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتی تو مومنا کا دل بجھ جاتا، اس کے دل میں خواہش حسرت بن جاتی اور وہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ مگر ذکیہ کو وہ کوئی رسم اور کوئی خرچہ نہیں کرنے دیں گی، بلکہ شادی کا بھی سارا خرچہ وہ مل جل کر کریں گی۔ ستوت آپا نے انہیں اس غم سے آزاد کر دیا تھا کہ وہ نہ تو کوئی جہیز لیں گی اور نہ ہی ذکیہ کو مومنا کے لیے کسی بھی بات کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ذکیہ بے بسی سے رونے لگیں تو ستوت آپا نے اسے محبت سے اپنے گلے لگا لیا۔ ذکیہ، جہاں رشتہ داری کی جاتی ہے وہ لوگ اپنے بن جاتے ہیں اور ان کی خوشیاں اور مسائل اپنے ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ کوئی جدا تو نہیں ہیں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے، آپ کے مسئلے ہمارے مسئلے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مومنا بیٹی کے امتحانات سے فارغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دیں گے انشاءاللہ۔ ستوت آپا نے محبت سے کہا تو ذکیہ آپا مسکرا دیں۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے اللہ نے ان کے دل کا غم اور پریشانیاں خود ستوت آپا کو سمجھا دی ہوں۔ ذکیہ آپا کو تو کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی، اللہ نے ان کا کیسا بھرم رکھا تھا اور کس قدر باعزت طریقے سے سارا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ستوت آپا نے رخصت ہوتے وقت مومنا کو بہت پیار کیا، مریم اور ذکیہ کو اگلے روز کھانے پر دعوت دی۔ ان کے جانے کے بعد ذکیہ آپا، مومنا اور مریم بہت خوش تھیں۔ پورے گھر میں ہر طرف پھلوں، مٹھائیوں اور ڈرائی فروٹ کے ٹرے تھے۔ اتنے خوبصورت ملبوسات، زیورات، جوتے، چوڑیاں، کنگن، پھول
اور بے شمار چیزیں تھیں۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ نے تو آپ کو چھپر پھاڑ کر دیا ہے، ایسی شادیاں تو فلموں اور کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے۔ مومنہ نے شکرانہ انداز میں کہا، امی پچھلے دنوں کس قدر پریشان رہی ہیں، میں تو ان کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہی ہوتی رہی۔ مریم نے فکر مندی سے کہا، مریم میں بھی ان کی پریشانی کو سمجھتی تھی۔ ظاہر ہے ہر ماں کی کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اور ہمارے حالات تو ہمیں ہی معلوم ہے نا۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتی رہی کہ ہماری غیب سے مدد کرے اور ہماری عزت رکھ لے، اور شکر ہے اس نے ہماری عزت رکھ لی۔ مومنہ نے سنجیدگی سے کہا، ہاں اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہمیں بھی وہ رسم کے لیے بلاتیں تو امی کہاں سے خرچ کرتیں۔ مریم نے فکر مندی سے جواب دیا۔ ذکیہ آپا نے بھی رات کو شکرانے کے نفل پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی عزت کا بھرم رکھنے پر بہت شکریہ ادا کیا اور آنسوؤں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ اگلے روز ڈرائیور مریم اور ذکیہ کو لینے کے لیے آ گیا۔ ستوت آپا نے خود ان کا بھرپور استقبال کیا۔ مریم تو اتنا بڑا گھر اور خوبصورت گھر دیکھ کر حیران ہی ہو رہی تھی۔ گھر کی نفاست، ڈیکوریشن، فرنیچر اور ہر شے کو وہ حیرت اور پرستائش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ستوت آپا بہت خوشی اور محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ کھانے کی ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے تھے۔ اس قدر نفیس اور قیمتی کراکری اور کٹلری تھی کہ مریم ان کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کھانے پر اسد کو بھی بلایا گیا۔ اسد نے انتہائی قیمتی بلو پینٹ کے ساتھ اسکائی بلو شرٹ اور نفیس بلو پرنٹڈ ٹائی لگا رکھی تھی۔ مریم اسے دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ مریم نے بلو اور پنک کمبینیشن میں اسٹائلش کڑھائی والا سوٹ پہن رکھا تھا اور بہت سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا تھا۔ مریم بھی دراز قد، سمارٹ اور خوبصورت تھی، مگر مومنہ کے چہرے پر بہت معصومیت اور کشش تھی۔ مریم کنکھیوں سے اسد کی جانب دیکھتی تو وہ مسکرا دیتا اور وہ چھینپ جاتی۔ مریم اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر پہلی ملاقات تھی اس لیے کچھ شرما رہی تھی، اور اسد اس سے گاہے بگاہے اس کی اسٹڈیز کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا اور وہ اس کی باتوں کے جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ وہ اسد کی پرسنالٹی سے لے کر اس کی گفتگو، مینرز اور ٹیسٹس تک ہر بات سے متاثر ہو رہی تھی اور مومنہ کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہی تھی۔ مومنہ بھی زیادہ گفتگو نہیں کرتی تھی، وہ اس کی طرح کم گو تھی، مگر دونوں کی پرسنالٹیز میں چارم تھا اور دونوں دیکھنے والوں کو بہت متاثر کرتے تھے۔ مریم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ نے مومنہ اور اسد کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ اسد ذکیہ سے بھی بہت مؤدبانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب تھوڑی دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور چائے پینے کے بعد ذکیہ آپا نے اجازت چاہی۔ ستوت آپا نے مریم اور ذکیہ کو بہت سے تحائف دے کر رخصت کیا۔ شام ہو رہی تھی جب دونوں گھر پہنچیں۔ مومنہ شدت سے ان کی آمد کی منتظر تھی۔ دونوں کے خوش چہرے دیکھ کر مومنہ مطمئن ہو گئی اور مریم کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتی رہی کہ اسے وہ کب کوئی بات اسد کے بارے میں بتاتی ہے، مگر مریم بھی اس کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ رات تک مومنہ اس کے آگے پیچھے پھرتی رہی اور وہ مسکرا کر باتیں کرتی رہی، مگر جب بھی اسد کا ذکر آتا وہ بات کا رخ بدل دیتی اور مومنہ جھنجھلانے لگتی۔ مومنہ کا بھی موڈ آف ہو گیا تھا اور وہ اپنی کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ جب وہ پڑھنے میں بہت محو تھی تب مریم اس کے پاس آئی۔ آپی، کیا آپ اسد بھائی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گی؟ مریم نے شرارتی لہجے میں مسکرا کر کہا۔ نہیں، مومنہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ ہاں بھائی، آپ مطمئن جو ہیں، اسد بھائی سے مل چکی ہیں، انہیں دیکھ چکی ہیں، اور اب مزید جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ مریم مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں کیسے لگے؟ مومنہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انہیں دیکھ کر آپ پر بہت رشک آیا آپی۔ اللہ واقعی آپ کو بہت نواز رہا ہے ہر طرح سے، خدا آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ مریم نے فرتے جذبات سے لبریز آواز کے ساتھ کہا تو مومنہ مسکرا دی۔